तकरीर ज़रा समाअत फरमाएं, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर जवाब दें। ईरान में बैठे इस दहशतगर्द को क्यों नहीं ढूंढ रहा, उसके ठिकानों का क्यों पता नहीं कर रहा, जबानों पर ईरान का नाम क्यों नहीं आ रहा, ईरान की बदमाशी को दस-दस बार क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा कल बर्तनिया क्यों कहां से आया था, क्यों नहीं बताया जा रहा मतलब तो सूरतिस्तान के अंदर तरंदेजी कौन कर रहा है, क्यों नहीं बताया जाता पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है, क्यों नहीं बताया जाता गोली मारने वाला कौन है, क्यों नहीं बताया जाता इसके ताल्लुक कहां से है, क्यों नहीं बताया जाता शेरपुर कहां बनी है, फातमीयुल कहां बनी है, हैदरियुल कहां बनी है, सिपाही मोहम्मद कहां बनी है और आईएसओ जो इनकी नुमाइंदा बरावा जमात है पूरे इदारों के अंदर इन बरावा को तारीफ करवाती है, यही शाम भिजवाती है, यही शेरपुर में दाखिल करवाती है, यही फातमीयुल में भर्ती करवाती है। मेरा मुतालबा उस पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर 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 कोई दूसरे मुल्क में बैठकर बदअमनी फैलाए वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है, कोई ईरान में बैठकर करे ये भी दुश्मन है या नहीं है। इदारों के लोगों तुम्हें मैदान में ये बात करने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इसराइल के खिलाफ बोलने वालों पर गोलियां नहीं चलती, अमेरिका के खिलाफ बोलने वालों पर गोलियां नहीं चलती। ईरान वो बदमाश मुल्क है, ईरान में वो बदमाश लोग हैं, ईरान की हुकूमत ऐसी गंदी है, ईरानी हुकूमत कितनी गलीज है, वो अपने खिलाफ बोलने वाले मुस्लिम ममालिक में खौफ भाती है। पाकिस्तान में फिरकावारियत की बात ईरान से आई है, पाकिस्तान में तशद्दुद की बात ईरान से आई है, पाकिस्तान में ताना की बात ईरान से आई है, पाकिस्तान में गाली की बात ईरान से आई है, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम धमाके की बात ईरान से आई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात वहां से आई है। यही बात नहीं है, ये दहशतगर्दी के ईरान से बड़ा हामी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में मस्जिद के अंदर जो पहला वाकया रोनमा हुआ था खलीफा सानी अबू हज़रत उमर को मुसल्ले पर जिसने खंजर मारा था वो खंजर मारने वाला अबू लुलु बिलास मजूसी था। दुनिया में उसको कई जगह नहीं मिली। इस दहशतगर्द के शौरतकार ईरान में है, आज भी ईरान में अबू लुलु मजूसी का जब तक मकबरा बना हुआ है उसे बनाया गया है, उसके चक्कर लगाए जाते हैं। ये उस जमाने से इस जमाने तक दहशतगर्द है, तकरीबकार है, शौरतकार है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे इस गुफ्तगू की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ इसके मुकाबले में मेरे खिलाफ ईरान में एक और टीम बनेगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ तुम एक नहीं 1000 टीम बनाओ, 1000 बार बनाओ, हर फटफट टीम बनाते चले जाओ। हक नवाज का खाली हूँ, ईशान का गुलाम हूँ, आजम तारिक का बेटा हूँ, अली शेख हैदरी का मोहरी औलाद हूँ। खुदा की कसम अल्लाह वाले हैदरी के हाथ में आ दिया है 1000 पर तुम जो चाहे कर लो। हम कहा था कहते हैं कहते रहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ईरान है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ईरान है। पाकिस्तान की सालियत में छुरा घोंपने वाला ये है। शिया सुन्नी पहले भी रहते थे, बड़े शकील में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे। ख़ुमैनी के आने के बाद शिया सुन्नी इख्तिलाफ बढ़ा क्यों है? मुझे बुरा मत कहो, तुम्हें मेरा नंगा हक नवाज ने नहीं किया, तुम्हें मेरा नंगा आज़म तारिक ने नहीं किया, हम पे क्यों मरते हो? तुम्हें तो नंगा ख़ुमैनी ने किया। सबसे पहले तो हम इनको आईना दिखाते हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ मतलब आपकी खिदमत में बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले खुद चलते हैं। आप शियों को छोड़ें, अपने अगर आपने सवाल उठाना है और आपने सवाल करने की आप में जुर्रत है ना, तो ज़रा इनसे सवाल कीजिए जो ये बयान कर रहे हैं। मगर उन्होंने शिया देश में हमला किया। 2013 में रावलपिंडी में एक सुन्नी मस्जिद पे अटैक हुआ था, जो कि क्लेम किया गया था बाद में किसी शिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं आपसे शेयर करना चाहता DGISPR जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ईरान से आए थे या कहाँ से आए थे, भी आपको पता चल जाता है। हूं कि उसके ऊपर ISI ने बहुत काम किया और उन्होंने उसको ट्रेस किया और वो पूरा नेटवर्क बस किया। जो पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा, उसका जो टेररिस्ट है जो पकड़ा गया है, कि ये जिस मसलक की मस्जिद पे हमला हुआ था और आग लगाई थी, ये खुद भी उसी मसलक के थे। इन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया कि ये काले कपड़े पहन के वहां पे, ताकि पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो है वो पैदा की जाए। आपने देखा होगा कि उसके बाद फिर और भी जगह पे सेक्टेरियन इंसिडेंट्स हुए। इसका जो लिंक है वो NDS राव और कुलभूषण यादव के नेटवर्क से मिलता है। इसके ऊपर फर्दर भी प्रोब चल रही है। यहाँ पे पैगाम ये है कि कोई शिया सुन्नी फसाद जो है वो एक्चुअली वहां से नहीं शुरू हुआ जहां से ये लोग शुरू करना चाहते थे। पिंडी में फिरकावारियत की आग भड़काने के लिए अपनी ही मस्जिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द भी मीडिया के सामने पेश कर दिए। मेरा नाम बख्शाजेब है,
میں باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں. میں 2012 میں ادھر تشکیل ہوا. ہمارا ساتھی 8 لوگ ہیں. ایک عبدالرشید ہے، وہ امیر ہے. دوسرا بخشیر اللہ ہے، ایک میں ہوں، ایک بخشیر اللہ ہو، اور ایک عنایت الرحمان ہے، ایک سلطان زیب ہے شینا، سلطان زیب شینا. دوسرا اجمل ہے، عبدالرزاق ہے، لوانگ ہے. ہم یہ 8 لوگ ہیں. زید گل نے ہم کو بولا کہ 10 محرم کو کالا کپڑے پہنو، راجہ بازار مدرسے میں کارروائی کرو کہ حالات خراب ہو جائے گی، شیعہ سنی لڑے گا. پس چھڑ چوک میں مشورہ کیا، سب عبدالرزاق کے گھر میں اکٹھا ہو گیا. عبدالرشید امیر تھا، اس نے امر دیا. ادھر سے شینا نے رکشے میں لایا، 2 چکر لگایا رکشے میں، چکلا پل تک لایا. جب ہم کارروائی کے لیے پہنچ گیا راجہ بازار تو جمعے کا ٹائم تھا. 8 لوگ ہم اکٹھا ہو گیا ادھر مدرسے میں، اکٹھا ہو گیا، مشورہ کیا. پھر ہم مدرسے میں جو گیا اندر، آدھا لوگ اوپر منزل میں گیا، آدھا نیچے منزل میں گیا. ہم گیٹ میں کھڑا تھا، میں نے 2 بندوں کو چھری مارا کہ لوگ باہر نہیں آ جاؤ. 2 بندوں شینا نیچے گیٹ میں کھڑا تھا، باقی لوگ اندر گیا، مدرسے کے اندر گیا تھا. پھر شینا میں نے تیل لایا، ادھر سے آگ لگایا. اس وقت شیعوں کا جلوس پوارے چوک کے قریب تھا، آگ لگایا، وہ فائرنگ شروع ہو گیا. پھر ادھر سے ہم نکل گیا، چھڑ چوک پر پہنچ گیا، بس اپنا اپنا کاموں میں چلا گیا. کارروائی کیا پورا. پھر 15-20 دن کے بعد ہم گاؤں چلا گیا باجوڑ ایجنسی. پھر زید گل کو اس کو پتہ لگ گیا، لیکن میں نے اس کو سب کچھ بتایا تفصیل سے کہ یہ کام ہو گیا. اس نام اجمل خان ہے، والد کا نام شامت خان ہے، اور باجوڑ ایجنسی کا نوابی کا رہنے والا. تعلق جو ہے تحریک طالبان باجوڑ سے ہے. 10 محرم کے دن میں یہ کارروائی ہم نے جو راجہ بازار میں کی. جو بڑا تھا کمانڈر تھا وہ پڑا افغانستان میں، اس کا نام سید گل تھا. اور ادھر پنڈی میں جو ہے نا کمانڈر تھا، اس کا نام بخشازیب تھا. اندر پہ حملے کا میٹنگ جو گیا تھا نا، وہ چڑ میں ہو گیا عبدالرزاق کے گھر میں. اور پھر ادھر سے بخشازیب نے ہم سب کو آرڈر دیا تھا کہ ادھر مسجد میں جو مدرسہ ہے راجہ بازار میں، اس میں کارروائی کرنا ہے. اس نے ادھر ہم سب کو بلایا، اس نے بولا کہ کالا کپڑے پہن. پھر ادھر سے 200 گاڑی میں لایا، وہ سلطان زیب میں رشقے میں 2 دفعہ رشقے میں راجہ بازار. ہمارا ڈیوٹی تھا ادھر پہلے منزل میں، اور دوسرا لوگ جو تھا اس کا بھی اپنا اپنا کام بخش عظیم نے سونپ دیا تھا. پہلے منزل میں گیا، ہمارا پاس پستول تھا جس میں ایک میگزین تھا، اس میں 6-7 گولی تھا، وہ ہم نے پیر کیا. 5-6 بندہ تو مارا ہوگا، سب الگ الگ نکل گیا. کوئی جلوس میں گھس گیا، کوئی ادھر ادھر جان چھوڑا لیا نا، بھاگ گیا. پھر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان سب کا ہے، جب تک ہم اکٹھے ہیں پاکستان کو جی یہ آپ نے ملاحظہ کیا. پہلے تو ان تکفیری لوگوں کا جواب جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے DGI-SPR نے دیا تھا. اب ہم تھوڑا سا پاکستان میں شیعہ نسل کشی کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ایران سے امام خمینی سے جوڑا جاتا ہے، چاہے وہ سپہ صحابہ کی جانب سے ہو یا بعض دیگر نادان افراد کی جانب سے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ذرا کتاب ملاحظہ کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو شیعہ نسل کشی ہے اس کا تعلق ایران سے ہے. جیسے یہ سپہ صحابہ کی بیمار بکری جو ہے وہ چیخ رہی تھی اس پاکستان کے کیپٹل میں کھڑے ہو کر. اب دیکھیں پاکستان میں شیعہ نسل کشی افسانہ یا حقیقت، یہ تدوین و ترجمہ عامر حسینی کا ہے. یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ جب جائیں گے تو مختلف آرٹیکلز ہیں، وہ کچھ شیعوں کے آرٹیکلز، آپ ایسا سمجھیں کہ شیعوں کے آرٹیکلز ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کی طرف آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ویب سائٹ سے کچھ چیزیں بیان کر دوں کہ 3 جون 1963 ثانیہ ٹھیری کی یاد. ٹھیک ہے جی. یہ سندھ میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا. اب آپ چلے جائیں کہ اس واقعے کو آپ ویکیپیڈیا پہ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تشیع نے یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے. یہ حقیقت رکھتا ہے پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا. تقسیم ہند کے بعد لکھنؤ کی مدح صحابہ ایجیٹیشن میں شریک ہونے والے دارالعلوم دیوبند کے طلاب ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور تنظیم اہل سنت اور مجلس احرار کے نام سے کارروائیاں کرنے لگے. یہ اس وقت سے ہی فرقہ واریت، اور ابھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کچھ 1-2 مقالہ جات سے بھی کچھ چیزیں بیان کروں گا کہ جب ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا کیسے یہ جو دیوبند لوگ ہیں کہ جو نئے، آپ یوں کہہ لیں کہ نیا لبادہ اوڑھ کے، کبھی مدح صحابہ کے نام سے، کبھی مجلس احرار کے نام سے، کبھی سپاہی صحابہ کے نام سے یہ لوگ آتے رہے اور کارروائیاں کرتے رہے. ٹھیری کا واقعہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی کا پہلا بڑا واقعہ جس میں کلہاڑی اور چھریوں کے وار سے 118 مومنین کو شہید کیا گیا. ٹھیری سندھ کے ضلع خیرپور میں واقع ہے. کہتے ہیں جی 1940 کی دہائی میں ہی کانگریس کی ایما پر دیوبند علماء نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے شیعہ مخالف تشدد کو کس نہج پر پہنچا دیا، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ نارمن ہولسٹر کی کتاب دی شیعہ آف انڈیا کے درج الاقتباس سے ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس کا کتاب کا مطالعہ کریں دی شیعہ آف انڈیا کے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محرم میں سنی اور شیعوں کے درمیان تنازعات معمول بن چکے تھے. شہروں میں جلوس مقررہ راستوں پر پولیس کے ہمراہ چلتے تھے. محض ایک دن کی اخبار میں چھپنے والی یہ سرخیاں معمولی بات نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حکومت حالات کو قابو نہیں رکھے تو کیا ہو سکتا ہے. فساد کو روکنے کے مناسب اقدامات یہ آگے بیان کرتے ہیں. اگرچہ ان سب واقعات کے محرکات فرقہ وارانہ ہیں نہیں،
ہیں نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی محرکہ فرقہ وارانہ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر بلوے فرقہ وارانہ دشمنی سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں برڈروڈ کا کہنا ہے کہ بمبئی میں جہاں محرم کے ابتدائی 4 دن ایک دوسرے کے تازیہ خانوں کی زیارت کے لیے وقت کیے جانے کا رواج ہے، خواتین و بچوں کے ساتھ مرد بھی ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں۔ اس بار پولیس نے سنیوں کو تازیہ خانوں میں جانے سے روکا تاکہ کوئی تصادم نہ ہو۔ 1950 کی دہائی میں تنظیم اہل سنت نامی شیعہ مخالف جماعت نے پورے پاکستان میں عوامی اجتماعات کا اہتمام کرنا شروع کیا، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد 1950 میں ہی، تاکہ تشدد کو ہوا دی جا سکے اور شیعوں کا مذاق اڑایا جا سکے۔ اس تنظیم نے ایک شیعہ مخالف ماہنامہ دعوت بھی جاری کیا۔ محرم 1955 میں پنجاب میں کم سے کم 25 مقامات پر آزادی کے جلوس پر حملے ہوئے۔ کب؟ 1950 میں۔ 1956 میں 3000 مسلح افراد چھوٹے سے قصبے شہر سلطان میں زداری پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، یہ علی پور کے قریب، لیکن مظفر گڑھ علی پور کے قریب ایک شہر ہے، لیکن پولیس نے انہیں اس کام سے روک دیا۔ 7 اگست 1957 کو سیت پور ضلع مظفر گڑھ جنوبی پنجاب والی طرف میں ایک حملے کے دوران 3 شیعہ مارے گئے۔ مئی 1958 میں بکھر میں شیعہ خطیب آغا محسن کو شہید کیا گیا۔ ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا نافذ کیا۔ 1960 کی دہائی میں کچھ جگہوں پر آزادی کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور یہ پابندی صرف احتجاج کے بعد ختم کی گئی۔ لاہور میں موچی گیٹ کے مرکزی جلوس کو اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 1962 میں مارشل لا کے خاتمے کے بعد شیعہ مخالف نفرت پروپیگنڈا ایک بار پھر کتابوں اور ہفتہ وار مقالوں کی شکل میں شروع ہوا۔ دیوبند جماعت تنظیم اہل سنت نے 3 جون 1963 کو لاہور میں عاشورہ کے جلوس پر حملہ کیا، جس میں 2 شیعہ شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ سب واقعہ انڈریاس رائک کی کتاب شیعہ آف پاکستان میں اخبارات کے حوالوں سے درج ہے، یہ نہیں، اب ساتھ میں ریفرنس بھی دے رہے ہیں۔ ثانیہ ٹھہری جون 1963 کو عاشورہ کے دن ٹھہری میں ایک دیوبند مدرسے کے طلبہ نے تنظیم اہل سنت کے کارکنان سے مل کر امام بارگاہ پر حملہ کیا۔ اس وقت مجلس ہو رہی تھی، کلاڑیوں اور چھریوں سے لیس افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے زاریوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہاں موجود لوگوں کو ذبح کرنے کے بعد امام بارگاہ کو آگ لگا دی گئی، اس سے زخمیوں کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 118 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اخبارات نے ان واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے حملہ آور اور متاثرہ افراد کی مسلح کی شناخت چھپا دی۔ 16 جون کو جمعیت علماء اسلام اور دوسری دیوبند تنظیموں نے لاہور میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا، جس میں مفتی محمود غوث ہزاروی اور شورش کاشمیری وغیرہ نے خطاب کیا۔ انہوں نے متاثرہ افراد کو تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جولائی میں فسادات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، اس کی رپورٹ اسی سال دسمبر میں شائع ہوئی، لیکن اس میں کسی شخص یا تنظیم کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی کسی کو سزا دی گئی۔ آیت اللہ محسن حکیم نے رد عمل دکھایا، محمد ایوب خان کو خط لکھا اور شدید مذمت کی مظلومین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ 1969 میں جھنگ میں 7ویں محرم کو حملہ ہوتا ہے۔ 26 فروری 1972 کو ڈیرہ غازی خان میں عاشورہ کے جلوس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ 1973 میں شیخپورہ کے علاقے گوبند گڑھ کے شیعہ محلے پر ہجوم کیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے۔ اسی سال پارا چنار اور گلگت میں بھی شیعہ آبادیوں پر حملے۔ 1974 میں گلگت میں شیعہ دیہات پر مسلح دیوبند افراد نے حملہ کیا۔ جنوری میں 1975 میں کراچی، لاہور، چکوال، گلگت میں شیعہ جلوسوں پر متعدد حملے ہوئے۔ یہ اس وقت کے واقعات ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن آج بھی ان کی آپ کو جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی آج بھی ہم دیکھیں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے اپنے شہر میں 10 محرم کے جلوس اور 9 محرم کے جلوس پر دیوبند حضرات کے افراد نے حملہ کیا ہوا ہے اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پہل کی ہے۔ یعنی خود ان افراد کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جلوس جب گزر رہا ہے وہ امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، آپ چلو ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جی وہ تبرہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، خود وہاں پہ نواخوانی ہو رہی ہے، میں خود وہاں پہ نواخوانی کر رہا ہوں، ایک طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، شیعہ زنجیر زنی کر رہا ہے، حملہ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ افغان جہاد 1977 میں روس کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان کی سرزمین پرائی جنگ میں استعمال ہونے لگی۔ پختون قبائلی علاقوں میں دیوبندی مسلک کے پیروکار زیادہ ہونے کی وجہ سے شیعہ مخالف تنظیموں کو اسلحہ اور تربیت یافتہ قاتلوں کی بڑی کھیپ میسر آ گئی۔ 1985 میں تنظیم اہل سنت ایک نئے نام انجمن سپاہی صحابہ سے منظر نامے پر ظاہر ہوئی۔ کلاڑیوں کی جنگ کلاشنکوف نے لے لی۔ 1999 میں کشمیر میں جہاد شروع کیا گیا، جس سے اکثریت پسندی میں اور اضافہ اور مساجد خون سے رنگین ہونے لگی۔ 1993 میں سپاہ صحابہ کے مقابلے کے لیے لاہور کے کچھ شیعوں نے سپاہی محمد بنائے، لیکن وہ تنظیم 2 سال بعد پولیس آپریشن کے ذریعے کچل دی گئی۔ اچھا جی، اور یہ آخر میں اس کے حوالے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کتاب کی طرف رخ کرتے ہیں، جس کتاب کو میں آپ کو شروع میں دکھا رہا تھا کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی افسانہ یا حقیقت۔ یہ کتاب بہت مفید کتاب ہے، تقریباً 450 قریب صفحات ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں شیعہ مخالف تشدد 1930 کی دہائی میں لکھنؤ میں ہونے والے فسادات کا تسلسل ہے۔ یعنی یہ کوئی ایران کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا یا کہنا کہ امام خمینی نے کر دیا وہ کر دیا، بھائی ان اداروں کو ہم یہ کہیں گے کہ جو آج دیکھیں کہ تشیع کے خلاف تو سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اس تنظیم کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس تنظیم کو باقاعدہ پرمٹ جاری کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی یہاں پر، یعنی جہاں پر جلسہ ہو رہا تھا اسلام آباد غالباً یہ جلسہ ہو رہا تھا، وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی باقاعدہ ان کی محافظت کے لیے، ان کو باقاعدہ پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی تشیع کے اجتماعات میں اس انداز سے ہرزہ سرائی کی جاتی ہے؟ کون سا تشیع کا اجتماع ہے؟ کیا تشیع کے پاس زبان نہیں ہے؟ لیکن اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمیشہ تشیع نے قربانیاں دی ہیں۔ اس چیز کو ان اداروں کو بھی سمجھنا ہوگا، اور لوگوں کو بھی جو اہل سنت کے معتدل افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تشیع کے ساتھ مل کر ایسے افراد کو سرکوب کریں اور ان کی مذمت کریں جو پاکستان میں اس طرح کے
جو فرقہ واریت ہے وہ پھیلا رہے ہیں. آپ آئیں, آپ کو اگر تشیع پہ اعتراض ہے, تقیہ پہ اعتراض ہے, آپ کو تشیع کے ماتم پہ اعتراض ہے, زداری پہ اعتراض ہے, علمی نقد کریں. شاہ عبدالعزیز دہلوی نے جب کتاب لکھی وہ یہ جانتا تھا کہ اس وقت تشیع کا کیا خطرہ تھا, اس نے آ کے کتاب لکھی کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی شیعہ ہو. آپ تحفہ اثنا عشریہ کا مقدمہ اٹھا کے پڑھ لیں, عبدالعزیز دہلوی اپنی زبان سے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ تشیع کا اس قدر وہاں پر اثر و رسوخ ہو چکا تھا, کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر شیعہ فرد نہ ملے, جو کنورٹڈ شیعہ ہیں وہ نہ ہو, یا اس قدر تشیع پھیل رہی تھی. اب جیسے وہ محلے نزاع جو تھا, جو آپس میں نزاع تھا, وہ نزاع علمی تھا لیکن نزاع شمشیری بنتا گیا. 1930 کی دہائی میں لکھنؤ میں ہونے والے فسادات کا تسلسل قیام پاکستان کے بعد ہی اہل تشیع کے خلاف مہم تیزی سے چل پڑی, جس میں 1944 میں قائم ہونے والی جماعت تنظیم اہل سنت پیش تھی. یہ مختلف ناموں کے ساتھ آتے رہے ہیں اور انہوں نے طول تاریخ میں فسادات کیے ہیں, تشیع کو قتل کیا ہے, کہیں پر ہمارے ڈاکٹروں کو, کہیں پر ہمارے انجینئرس کو, کہیں پر ہمارے دیگر ایسے اہم پروفیسرز کو یہ قتل کرتے ہیں, اور ایک ٹارگٹ کلنگ کا جو ہے انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. پہلے ٹارگٹ کلنگ اس انداز سے نہیں تھی, ایک یعنی جلوسوں پر حملہ, مجالس کی روک تھام, یہ والا سلسلہ تھا. پاکستان میں شیعہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ منظم طور پر 90 سے شروع ہوا اور یہ تب سے اب تک جاری و ساری ہے. اس دوران شیعہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں, مذہبی تقریبات, عاشورہ, محرم, مجالس کو نشانہ بنایا گیا. 1990 کے بعد آنے والی تیزی کی وجہ سے افغانستان اور کشمیر میں پاکستانی ریاست کے علاوہ اس وقت اسٹریٹجک ڈیتھ کے نام سے جہادی تنظیموں کو ملنے والی سرپرستی, اب تک کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق قریب 22,000 شیعہ ٹارگٹ کلنگ, خودکش بم دھماکوں کا نشانہ بنے ہیں, اور یہ 2018 تک کے اعداد و شمار ہیں کہ 22,000 افراد 2018 تک جو ہے وہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور اس طرح کے حملوں میں شہید کیے جا چکے ہیں, جو شیعہ شناخت کے سبب تکفیرت کے علمبردار تنظیم سپاہی صحابہ پاکستان, اہل سنت والجماعت, لشکر جنگی, جماعت الاحرار, TTP اور داعش خراسان وغیرہ نے کی ہیں. ریاست بھی اس دوران شیعہ برادری کے خلاف جاری مذہبی منافرت کی مہم سے دباؤ میں آ کر ان کے خلاف ایسے اقدامات کرنے کی طرف جھکی دکھائی دی, جس میں ان کی صدیوں سے چلی آ رہی روایتی مجالس اعزاز, جلوس عزاداری وغیرہ کے انعقاد کو غیر قانونی قرار دیا گیا. اور آج دیکھتے ہیں جلوسوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے, یہ جا کر ایک درخواست دیتے ہیں جی وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے پابندی لگا دو. بھائی مجلس ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, چار دیواری میں بھی اگر کہیں پر مجالس ہو رہی ہے پابندی لگا دی جاتی ہے. یعنی یہ آپ کس طرف پاکستان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. پاکستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کیوں ایسے افراد کو تحفظ دے رہے ہیں, کیوں ایسے افراد کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اس عمل کو پروفیسر عباسزادی آہستہ رونق نسل کشی قرار دیتے ہیں, جیسے پروفیسر امرت آسین نے فلاں آگے بیان کیا. آگے ہم دیکھیں, آگے انہوں نے جو تفصیلات سے بیان کیا, وقت نہیں ہے ورنہ اس کو ہم مکمل طور پر بیان کرتے ہیں, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے, ہم جمع بندی کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو حقیقت سے آگاہی ہو. اور دوسرا یہ کہ یہ جو افراد پاکستان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے ایران پہ, اب ایران کر رہا ہے, خمینی نے کیا تھا, یہ لوگ تو پاک صاف ہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, جبکہ ان لوگوں کی تاریخ خود سنی علماء نے ٹی وی چینلز پر آ کر بتایا. آج حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جامعۃ الرشید کے محتمم اور ان کے دیگر جو ہم نوا ہیں وہ آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لال مسجد دیوبند ہے. یہ لال مسجد والے لوگ کون ہیں, یہاں پر حرام کے بچے جنے جاتے ہیں, وہ حرام کے بچے جنے گئے اور آج وہ اس طرح سے آ کے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. عمار یاسر کی خان, جو ان کا عمار یاسر لڑکا ہے, وہ آ کے مختلف پلیٹ فارم پر ہرزہ سرائی کرتے تشیع کے خلاف. یہ وہی حرام کے جنے ہوئے جو ان کے اپنے مولویوں نے اعتراف کیا ہے کہ لال مسجد کی لڑکیاں زنا کے بچے پیدا کرتی نہیں ہیں. اور دیکھا انہوں نے ریاست کے خلاف بھی کیا اقدامات کیے, اور خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ داعش کا ساتھ دینے والے یہ لوگ ہیں. یعنی پاکستان میں ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ خود علماء اہل سنت, چاہے وہ دیوبند چاہے بریلویوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا. حتیٰ بریلوی مساجد پہ بریلوی علماء کو جو قتل کیا گیا ان کے بھی تانے بانے سپاہ صحابہ سے ملتے تھے. یعنی ایک باقاعدہ پری پلان جو ہے وہ پاکستان میں شیعہ سنی کے درمیان جو تنازعات ایجاد کیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا جو کام تھا وہ یہ کہ خود سنیوں کو مارنا اور خود سنی شیعہ بن کے جائیں اور اپنی مساجد پہ حملہ کریں تاکہ شیعوں کو مورد الزام قرار دیا جائے. یعنی یہ اس قدر واضح شواہد جو ایک عام شخص بھی آج دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسی تنظیمیں آ کر کھلم کھلا گفتگو کرتی ہیں, کھلم کھلا الزامات لگاتی ہیں, بہتانات لگاتی ہیں, اور وہ بھی پاکستان کے قلب میں بیٹھ کر, اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے, ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں. یہ تعجب والی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک شہری کے لیے محفوظ نہیں رہا؟ ایسے افراد کو جب کھلی چھٹی دی جائے گی تب آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شخص علمی طور پر نقد کر سکتا ہے, اس کو بھی پھر فرقہ واریت کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کر مار دیا جائے. یہی کیا جائے گا. پھر یا میڈیا بعض اوقات جو ہے وہ کوریج نہیں دیتی, یا میڈیا اصل رنگ نکال کے اس میں جعلی رنگ ڈال دیتی ہے کہ بھائی یہ افراد جو ہیں ان کا تعلق فلاں فلاں سے ہے. یا آپ خود دیکھیں کہ مارا جاتا ہے کس بنیاد پر کہ جناب یہ شیعہ تھے, لیکن ان کو رنگ دے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک آپس میں ایک تنازع ہوا تھا, اور یا سنیچنگ کا مسئلہ تھا, یا اس طرح کے معاملات تھے. تو واقعاً ایک تشیع کے اوپر سخت مسئلہ ہے. خداوند متعال پاکستان میں تشیع کی محافظت فرمائے, اور تشیع کے علماء کو اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے اور سنجیدگی سے کوئی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.